अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू है खिलाफत में बरकत। नाज़रीन, खिलाफत में बरकत क्यों और कैसे, ये वो सवालात हैं जो नाज़रीन व्यूअर्स हमारे हमें भेजते हैं सुनो न्यूज़ HD पे। और सुनो न्यूज़ HD ने हमेशा अपने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पे जहाँ हमारे वीलॉग पॉडकास्ट होते हैं, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी बालिदगी की बात की है। और आप लोगों का रिस्पॉन्स आलम मगरिब से ख़वातीनो हज़रात सात समंदर पार से हमें फ़ीडबैक देते हैं, और आपके फ़ीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए हम टॉपिक की सिलेक्शन भी करते हैं और उस पर बात भी करते हैं। और तमाम व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंटरेस्ट लिया, आपकी कोशिश हो रही है, आप हमें नए नए आइडियाज़ बताते हैं, जहाँ पे कमी होती है हमें सीखने को भी मिलता है। तो बुनियादी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि खिलाफत में बरकत कैसे। पहली बात नोट कर लें कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को दुनिया में एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। वो सेंट्रल एंटिटी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक। और ये हमारे रोल मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे लीडर भी आप हैं, मेंटोर भी आप हैं, मुर्शिद व मुरब्बी भी आप हैं। तो मुसलमानों का जो सेंट्रल पॉइंट है, याद रखें, लीडरशिप का, उसकी मरकज़ियत वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि आप आखिरी नबी भी हैं, रसूल भी हैं। सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 33 के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो ये ख़त्म नबूवत का जो स्टांस है कुरानिक पर्सपेक्टिव में, अहदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इनका दिन कातात नबूवत व रिसाला वलाकिन ला नबी आबादी वला रसूल आबाद, मेरे बाद नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो गई, अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं, मैं आखिरी नबी और रसूल। कुरान, हदीस और इजमाई अक़ीदा है। सो दैट्स वाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दुनिया इस्लाम में न सिर्फ मजहबी हवाले से एक सेंट्रल पॉइंट है, बल्कि दुनियावी उमूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हमें मुयस्सर है। आपके एट्रीब्यूट्स कुरान और सुन्नत की रोशनी में अफवाज की सिपा सालारी के मॉडल हमारे लिए आज भी रोल मॉडल हैं। बैतुल माल की निगरानी, नज़्म व नस्क के जुमला फ़ैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी और हिदायत के मूजिब होते थे, और वो फ़ैसले आज किताबी शक्ल में सुन्नत और सीरत की रोशनी में हमारे लिए रहनुमा उसूल हैं। तो खिलाफत का पहला बेसिक एसेंस जो है वो कुरान और सुन्नत है। वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया, डिवाइन रेवल्यूशन, जिसमें कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं है, और फिर उस कुरान की तफसीर व तशरीह और सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। इन दोनों में कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो खिलाफा के निज़ाम और स्ट्रक्चर का है वो इन दो उसूलों पे खड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दो उसूल क़यामत तक रोज़े रोशन की तरह प्रिजर्व भी हैं, प्रोटेक्ट भी हैं, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बेशबहा ख़जाना है जो किसी रिलीजन के पास नहीं है। इस्लाम के जो एसेंस है कि बाकी मज़ाहिब शायद रिचुअल्स की हद तक, इबादत की हद तक रह गए, लेकिन इस्लाम क़यामत तक इसलिए बाकी है कि ये रोल मॉडल है ज़िंदगी के तमाम शोबों के लिए। आपको जीने का ढंग कुरान और सुन्नत से मिलता है। आपने मईशत और तिजारत कैसे चलानी है, कुरान और सुन्नत आपकी रहनुमाई करती है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है, कुरान और सुन्नत नमूना है। आपने सिपा सालारी कैसे करनी है, कुरान और सुन्नत नमूना है। आपने एग्जेक्टिव कैसे चलानी है, आपने बैतुल माल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ज़कात को कैसे रेगुलेट करना है, ये सारे के सारे जो उन्वानात हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, किसी भी स्टेट के लिए होते हैं। इसका अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई कर दी। अब कुछ लोग कहते हैं कुरान और सुन्नत में रहनुमाई है। नहीं भाई, सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इसको करके दिखाया। मिसाके मदीना, मुआखाते मदीना, सुलह हुदैबिया, हुज्जतुल विदा, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के राइट्स हों, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग हो किसी रियासत की, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर हो, ये सारे का सारा हुजूर ने करके दिखाया। जब बेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़रूरी था कि इस्लाम की मरकज़ियत को, उसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखा जाए, इन्हेंस किया जाए, और आपका जानिशीन मुकर्रर किया जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन में इस्लाम को एक रोल मॉडल के तौर पे, स्ट्रक्चर के तौर पे दिखा सके करके। और वो खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन ने अपने 30 साला दौर में, जिसे हम खिलाफा अला मिनहाजिन नबुवा कहते हैं,
اس میں وہ کر کے دکھایا، جو سیدنا امام حسن المجتبی علیہ السلام کے 6 ماہ پر منتج ہوئی۔ یہ 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اور یہ 4 خلفاء سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور سیدنا امام حسن 5ویں، ان پر رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ پورے کا پورا ایک آپ کا آئیڈیل سٹیٹ ماڈل ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ وہ کتابوں میں موجود ہے، اس کی کچھ جزیات اسلامی ممالک میں ہیں، کچھ لاز ویسٹ نے اپنائے ہیں، لیکن ہمارا تکمیل پاکستان کا مقصد پیسفلی یہ ہے کہ جو سٹرکچر ایک ایک ایسنس اسلامی ممالک نے لی ہے، کیوں نے وہ پورا خلافت راشدہ کا سٹرکچر، انتظامی بھی، لیجسلیٹو بھی، ہیومن رائٹس کا بھی، انکلوسیونیس کا بھی، ٹھیک ہے، پاپولزم، وہ سارے کا سارا ایک اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کے ماڈل میں ہم اس کو نمونے کے طور پہ پیش کریں، تاکہ وہ ایک نمونہ ہو اور اس کی روشنی میں امت مسلمہ کی یونٹی اور یکجہتی برقرار رہے اور یونائٹڈ امہ کے طور پہ ہم ابھریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ خلافت راشدہ جس میں مذہبی قیادت بھی تھی، جس میں جو ہے وہ پولیٹیکل افیئرز بھی چلتے تھے، بیت المال بھی، اور کوئی بھی باز پرس سے جو ہے مبرہ نہیں تھا۔ No one was above the law. Everyone was accountable before the law. ہر کسی کی باز پرسی۔ اور اس خلافت راشدہ کی جو خوبیاں ہیں، اگر مجھے 2 جملے میں کوئی پوچھے کہ خلافہ کی خوبی کیا ہے کہ لاگو کریں، پہلی خوبی یہ ہے کہ خلفائے راشدین احتساب کا عمل ہوتا تو ذات اور گھر اور خاندان سے شروع کرتے، جب دینے کی باری آتی تو عام آدمی اور عوام سے شروع کرتے۔ یہ 2 اصول ہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ جب اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اپنے آپ کو کٹہرے میں لاؤ، اپنی فیملی کو، اور سینکڑوں مثالیں میں نے دیگر ویلاگز میں دی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کی قمیص کا حساب ممبر پہ کسی شخص نے خطبے کے دوران لیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، برا نہیں، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، فرمایا اس کا حق ہے، اب میں جواب دیتا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے، اس کی قمیص کے حصے کا میں نے یہ قمیص بنایا ہے، اس سے یہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ تو خلیفہ بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا، آپ خوش ہوئے لوگوں کے سوال پہ کہ اکاؤنٹیبل، یہ نظام ہوتا ہے۔ اور جب دینے کی باری آتی تو سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ میری تنخواہ مدینے کے ایک عام مزدور کے برابر ہوگی، اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو ابوبکر کا بھی ہو سکتا ہے، اگر بڑھانی پڑی تو پہلے مزدور کی بڑھاؤں گا تاکہ وہ خوشحال ہو، تو پھر اس کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا۔ یہ ایسنس ہے، ایسنس مینز روح، اس کا خلاصہ۔ پھر اب میں آپ کو جو امپورٹنٹ چیز کی طرف لانا چاہتا ہوں، اب خلافت کیا ہے؟ یہ خلافت سے مراد وہ الہی حکومت ہے، یہ الوہی یا الہی حکومت اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائن گورنمنٹ سے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتھارٹی آف آل مائٹی اللہ الون، جو دنیا اور آخرت میں مخلوق کو کامیابی عطا کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ دنیا اور آخرت 2 چیزیں، ان دونوں کی بہتری وہ خلافت میں، نیابت میں، اور یاد رکھیں خلافت میں سورینٹی belongs to almighty اللہ alone، جو اختیارات امپاور کیے گئے ہیں رولرز کو یا خلیفہ کو، وہ ان پر امین ہے، امانت دار ہے، اس نے امانت اہل لوگوں کو لوٹانی ہے آگے۔ لوگ جو ہے وہ ایسے خلیفہ کو چنیں جو اہل ہے، قرآن و سنت جاننے والا ہے، ویژنری ہے، زادہ بسطن فی العلم والجسم رکھتا ہے، اور پھر آگے وہ اللہ کے عطا کردہ اصول قرآن و سنت کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرے، یعنی اس کے پاس جو اتھارٹیز ہیں وہ نیابت کی صورت میں، ریپریزنٹیشن کی صورت میں، جیسے وہ اختیارات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطائی اختیارات دیے وہ لا میکنگ بھی تھے، لیکن خلیفہ جو ہے اس کو وہ ایکسپلینیٹری اتھارٹیز دی گئی ہیں کہ قرآن و سنت میں جو فیصلہ ہو گیا ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خلیفہ کا اختیار نہیں ہے کہ خود سے فیصلہ کرے، وہ متنازع امور اللہ اور رسول کی جانب ریفر کرے، مطلب قرآن و سنت کی طرف۔ اگر قرآن و سنت میں کہیں فیصلہ نہیں ملتا تو پھر بھی قرآن و سنت کو فیصلہ جو ہے وہ اپنا حکم بنائے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ اگر فیصلہ قرآن و سنت میں نہیں تو پھر کیسے؟ وہ حدیث معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ اپنی رائے سے، جب قرآن و سنت میں فیصلہ نہ ہو، اجتہاد سے اپنی رائے سے فیصلہ کرے۔ پھر مجتہد کو اختیار ہے، مجتہد فی الفقہ، مذہب، سیاسی امور میں جو مجتہدین ہیں ان کی آراء کی روشنی میں، پھر اجماع کا دروازہ کھلا ہے، قیاس ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ تو جب قرآن و سنت میں فیصلہ نہ ہو، پھر اجماع اور اجتہاد کے ذریعے فیصلہ بھی، اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو فیصلے اجماع، اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر ہوں گے وہ بھی اصل میں
ان کے اصول بھی قرآن و سنت سے اخذ ہیں. یعنی جب کوئی اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں کرتا ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حاکم بنا کے بھیجا. فرمایا فیصلے کیسے کرو گے؟ فرمایا قرآن و سنت نہیں ہے تو اپنی رائے اجتہاد سے. تو ہم ہر چیز میں قرآن و سنت کے محتاج ہیں. یہ اصول ہے پہلا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے قانون کے مطابق قائم کی جاتی ہے. یہ ظلم ناانصافی کی غلاظت کو جھاڑ کر زمین کو صاف کرتی ہے اور عدل و انصاف کے چمکتے اور مہکتے پھولوں سے اسے جنت کا رشک بنا دیتی. خلافت حقیقت میں وہ نظام ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو قابل رشک ملائکہ اور جنت بنا دیتا ہے. وہ کیسے؟ کہ عوام کو حقوق ان کی دہلیز پر ملتے ہیں، عدل و انصاف ہوتا ہے، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سٹیٹس کو کانشیس کوئی نہیں ہوتا، سٹیٹس کو اور اشرافیہ کا تصور نہیں ہوتا. تمام لوگ مل کے ریاست کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتے. بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوتا الا بالتقوی جو قرآن کی روشنی میں. وہی ہے جس کا ویژن ہے قرآن فہمی ہے. تو یہ ماڈل اگر ہم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خلافت ہے، وہ اللہ کی حکومت. اس الہی حکومت کے سربراہ کو خلیفہ کہتے ہیں. وہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے اور یہی لفظ خلیفہ کا مفہوم ہے جو قرآن مجید میں زمین پر خلافت کو ایک عظیم نعمت قرار دیا گیا. زمین پر خلافت ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ انبیاء جو ہے وہ نائبین خلفاء رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ختم ہو گئی، اس لیے جو آپ کا ریپریزنٹیٹو ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اللہ سیدنا ابو بکر تھے اور بعد میں خلفاء چلے. یعنی ختم نبوت یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اسٹیٹ سٹرکچر اور مرکزیت کے لیے وہ خلافت ہوگی جو علی منہاج النبوہ ہوگی. وہ اصول جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے انہی کے مطابق چلیں گے. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ بات واضح رہے چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے. پھر وہ فرما بردار اور متقی، دو طبقات، متقی اور فرما بردار اللہ کے. یہ زمین میں ان کو ذمہ داری نبھانے کی اللہ صلاحیت دیتا ہے. جیسا کہ فرمایا والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے زمین میں تم کو جانشین بنایا. زمین میں جانشین ہیں ہم اللہ کے، امانت دار ہیں. اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی. تو جب خیانت کے مرتکب ہوں گے تو برکت اٹھ جائے گی. جیسے اللہ نے سود کو حرام اور بیع کو حلال قرار دیا ہے، اب سود جب تک آپ حلال جانے کے کاروبار رہیں گے یہ امانت میں خیانت ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بے موسمی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی. ایک حدیث میں روایت ہے کہ اگر چرند پرند اور جانوروں کی جو ہے وہ خوف نہ ہوتا یا ان کی بات نہ ہوتی تو اللہ رب العزت زمین میں وہ پانی نہ برساتا. سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ زلزلے کثرت سے کیوں آئیں گے، بے موسمی بارشیں کیوں گی؟ آپ سے پوچھا گیا. فرمایا جب فحاشی اور یعنی عام ہوگی، شراب نوشی ہوگی، زناکاری، ایڈلٹری، فورنیکیشن، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ جب عام ہونے جائیں تو سمجھ لیں کہ وہاں پر زلزلے آفٹر شاکس آتے ہیں. وہاں پر بارش موسم سے ہٹ کے برسائی جاتی ہے، زمینیں خشک ہو جاتی ہیں. وہ تو چرند پرندوں کے خیال سے اللہ کبھی کبھار بارش برسا دیتا ہے، ورنہ زمین پر بوجھ ہوتا ہے اتنی بدعمالیوں کا. ٹھیک ہے. وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین بوجھ جب اگلے گی، باہر نکالے گی تو کیا عالم ہوگا. تو یہ گناہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسب ایدی، زمین میں جو کچھ بھی ظاہر اور باطن میں فساد ہوتا ہے یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. تو خلافت کا نہ ہونا، امانت میں خیانت ہونا، اس کی وجہ سے آپ کے نیچرل ریسورسز سکڑنا یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. گلیشیئرز کا پگھلنا، زمین کا سرکنا، لینڈ سلائڈنگ، ٹھیک ہے، فالٹ لائنز جو آپ کی بنی ہوتی ہیں زمین کے اندر زلزلے کے بعد، بے موسمی بارشیں، قحط سالی، فصل کو کیڑا لگ جانا، یہ ساری جب خلافت کے مطابق نظام نہیں چلتا، آپ نیچر کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں تو ساری بیماریاں اس لیے آتی ہیں. تو اگر برکت چاہتے ہیں، میں نے کہا خلافت میں برکت ہے، تو زمین میں برکت چاہتے ہیں تو زمین میں خلافت کے مطابق حکمرانی کرنی ہوگی. پھر آپ فصلیں دیکھیں، پھر آپ لوگوں کا روزگار دیکھیں. جب زمین میں امن و امان قائم ہو، لوگوں کو ان کا حق ملے، عدل و انصاف ہو، جرم کرنے والا تختہ دار پہ لٹکے، چاہے بڑے کا بیٹا ہو یا چھوٹے کا. یہاں بڑا چھوٹ جاتا ہے، چھوٹے کو ہتھکڑی لگ جاتی ہے، اسی لیے بارشیں نہیں ہوتی. تو جب خلافت کے مطابق فیصلے ہوں گے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو کہ جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا.
قوم نوح کے بعد جانشینی جب بتاؤ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پیرامیٹر خلافت کا جان لیں. ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ وراثت ہے، حکمرانی ایک وراثت ہے، اور یہ وراثت امانت کے طور پہ منتقل کی گئی ہے کہ نیک بندوں کو منتقل ہوگی تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں، مفاسد کو دور کریں، ان کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کریں، اور ایک ایسا صالح معاشرہ قائم کریں کہ جس کی برکات نہ صرف اس زمین پر ہوں بلکہ اس کی برکات سے پورا عالم اسلام بہرہ مند ہو. یہ مقصد ہے. آپ کو یاد ہوگا مدینہ میں جب ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے. ایک طرف اہل مکہ اپنے ہتھیار تیز کر رہے تھے تاکہ مدینہ جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں، دوسری طرف مدینہ کے یہودی اور منافقین مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے نئے جال بچھا رہے تھے. انتہائی پریشانی کی حالت میں اللہ نے تسلی دی. وہ تسلی کیا ہے؟ سورہ نور ورس نمبر 33 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. یہ آج پاکستان میں رہنے والوں کو کئیوں کو بات کڑوی لگتی ہے، یہ قرآن کا پیغام لے کے دے رہے ہیں ہم. تکمیل پاکستان اللہ کا کلام اپنی زبان کے ذریعے آپ تک پہنچا رہی ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے، ہم تو وسیلہ بنے ہیں. میں ہوں، سعد نذیر صاحب. یہ خیر کا کام ہے جس کی یاد رکھیں. کسی نے سیدنا علی سے پوچھا بتائیں بندہ اپنے بارے میں جاننا چاہے کہ وہ کیسا ہے، اللہ کے ہاں محبوب ہے یا نہیں ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بس اپنے روز و شب کو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم اللہ کے قریب ہو یا دور ہو. تو فرمایا کیسے؟ فرمایا اگر تم اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانے والے ہو، اگر دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کر رہے ہو، بھلائی کی دعوت دے رہے ہو، سمجھو اللہ کے مقربین میں ہو، تم اللہ اور رسول کی توجہ میں ہو، وہ تم سے خیر کا کام لے رہے ہیں. تو ججمنٹ تو سیدنا علی نے دے دی. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا مقدمہ اللہ اور اس کے رسول کا مقدمہ ہے. یہ مقدمہ ختم نبوت کا مقدمہ ہے، یہ خلافہ علی منہاج النبوہ کا مقدمہ ہے. یہ تکمیل پاکستان کے ساتھ نذیر صاحب کا اکیلے مقدمہ نہیں ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کا مقدمہ ہے. روئے زمین میں رہنے والے ہر کلمہ گو کا مقدمہ ہے. ریوائول آف خلافہ، اسٹیبلشمنٹ آف خلافہ، دین یونٹی آف مسلم امہ. We want to convert Muslim world into Muslim Ummah. وہ کیسے بنے گی؟ When Khilafah will revive, the whole Muslim community will be able to unite again. تو یہ مقصد اور مدعا ہے تکمیل پاکستان کا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جو تم زمین میں لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے، مومنین اور اعمال صالحہ والے، ان سے خدا کا وعدہ ہے. اللہ کا ایگریمنٹ سنیں. ہر کسی کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ ڈیوائن ایگریمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. اللہ نے کبھی کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، مگر ایک بات پہ رب بھی ایگریمنٹ کر رہا ہے، وہ ایگریمنٹ ہے خلافہ فی الارض کا. وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں ملک کا خلیفہ بنا دے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا. تو خلافت پہ اللہ نے وعدہ لیا ہے. گاڈز ایگریمنٹ، اللہ کے ایگریمنٹ کو کون فلفل کرے گا؟ وعدہ خلافی زمین میں کتنا بڑا جرم ہے. ایفائے عہد اللہ سے کر لیں کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ خلافت دوں گا. اب اللہ کا وعدہ پورا کن نشانیوں پہ ہوگا؟ ایمان، عمل صالح. اگر تمہیں ملا ہے تو اس پہ تم نے عمل پیرا ہونا ہے، وعدہ شکنی نہیں کرنی، ایفائے عہد کرنا ہے. اب ایفائے عہد کیسے ہوگا؟ کہ مولا تو نے وعدہ کیا ہے کہ خلافت دوں گا، ہم لینے کو تیار ہیں، قائم کرنے کو. تبلیغ، تشہیر، دعوت کے ذریعے ہم قائم کر رہے ہیں، لوگوں کی بیداری شعور کر رہے ہیں. ایفائے عہد تب ہوگا اللہ نے وعدہ کیا، ہم اسے لیں اور خلافت کے لیے کوشش کریں گے. ایفائے عہد ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے ایفائے عہد اللہ کا. اب خدا نے ہمارے لیے دین کو پسند کیا ہے، مستحکم اور پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد امن. اللہ کے لیے ہمارے لیے انتخاب پسندیدہ چیز دین ہے، دین اسلام. لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہے. رب کی پسند ہے کہ ہم دین میں آ جائیں، دین والے بن جائیں. ہمارے تجارت، کاروبار، معیشت، دنیا داری سب دین کے مطابق ہو. اور جب دین پہ ہوں گے، خلافت پہ ہوں گے تو دیر از نو فیئر.
fear will be eradicated, eliminated and removed from the society if you establish according to God's commandment and sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ ہے, and then Almighty Allah will establish peace among the Muslims. The basic requirement of peace is establishment of خلافہ. خلافہ قائم ہوگی تو پھر جو خوف ہے وہ آپ کا جو ہے وہ امن میں بدل جائے گا. اگلی بات, ہجرت کے بعد یہ وعدہ پہلا کیسے پورا ہوا؟ 10 سال بعد مظلوم, پسماندہ, بے سر و سامان مسلمان جزیرہ نما عرب پر, پورے عربک پینسنسولا پر اللہ کی حکومت کا پرچم لہرا دیا. وہ پرچم وہ علم مصطفیٰ تھا. سارے جزیرے عرب پر اللہ کے قانون کے مطابق حکمرانی اللہ کی تھی اور نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تھا. تو مصطفیٰ کا پرچم پورے عرب پر لہرا دیا گیا, اور وہ ایک طرف وہ کسریٰ کے لیے خطرہ تھے اور دوسری طرف کیسر کی طاقت پر حملہ آور تھے. آپ نے دیکھا پھر اس نئے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نظام کو مدینے میں نافذ کیا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, جو چونکہ خلیفہ ہیں, خلیفہ جانشین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے, انہیں خلیفہ اول کہا گیا. ٹھیک ہے, پھر اس بات پر اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ خلیفہ مقرر کرنا امت پر واجب ہے, خلافت قائم کرنا واجب ہے. البتہ وجوب کی صورتیں کیا ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہے. دلائل پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, طبرانی کی دیگر روایت ہیں, من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ. نوٹ کر لیں, جو شخص مر جائے اس حالت میں اس نے کسی کی بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت پر ہوگی. بیعت ضروری ہے قرآن و سنت کے اصول لاگو کرنے کے لیے. پہلی بیعت وہ کلمہ شہادت ہے, اللہ اور رسول کی وحدانیت کا اقرار. دوسری نظام کی مرکزیت سٹرکچر میں لانے کے لیے خلیفہ کی بیعت. اور تیسری ایک بیعت جو اہلیان تصوف کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کسی مرشد و مربی کی جو اللہ اور رسول کی بارگاہ کا ادب سکھائے, وہ بیعت ہے. پھر رسول اللہ کی رحلت کے بعد صحابہ کرام نے متفقہ طور پر خلیفہ چننا ضروری سمجھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے قبل یہ فرض ادا کر دیا, اتنا امپورٹنٹ تھا تاکہ امت کی جمعیت برقرار رہے. ٹھیک ہے, پھر شریعت نے جو مسلمانوں پر لازم کیا ہے حدود اور شریعت کی متعین سزاؤں کا نفاذ, وہ خلیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ ہے, ہر وہ چیز واجب ہوتی ہے جو کسی واجب عمل کی ادائیگی کے لیے لازم ہو. تو یہ جتنا بھی سٹرکچر ہے دیوانی فوجداری مقدمات کا اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت کے, ٹھیک ہے, وہ امت کے اور افراد کے تنازعات کو حل کرنا سلامتی کے لیے ضروری ہے. پھر مسلمان خلیفہ کی شرائط ہے, مسلمان ہو, علم والا ہو, قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر سکے مسائل, منصفانہ ہو, بہترین نمونہ ہو, آئیڈیل ہو, ٹھیک ہے, قریشی ہو. پہلی 3 شرطوں پر اجماع قریشی پر اختلاف ہے. الائمہ من القریش, امام قریش سے ہیں. قدم قریشن ولا تقدموها, بہقی اور طبرانی نے لکھا قریش کو پہلے رکھو, ان کو آگے مت بڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو خواہ کسی حبشی کو تمہارا امیر بنایا جائے. پھر سیدنا عمر نے فرمایا حذیفہ کی آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں اس وقت گورنر لگا دیتا. آنیسٹی, کریڈیبلٹی, یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت, جاہ و منصب ہو, علم میں, جسم میں, تقوی میں باکمال ہو. ٹھیک ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال. تو آج ہم نے خلافت کے بیسک ایسنس پہ بات کی, اور تکمیل پاکستان کا موٹو بھی یہی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہم لیں اور اس کو پورا کریں. امت پر واجب ہے پاکستان کو ایک آئیڈیل اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے اس خلافت کی ایسنس اور روح کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. ہم آپ کے پاس آتے ہیں, یہ نوٹس دیکھ لیں, یہ جتنے بھی نوٹس ہیں یہ میں تیاری کر کے, یہ ارک ریزی ہوتی ہے گھنٹوں تیار کر کے. اور الحمدللہ پاکستان میں سنو ٹی وی واحد ادارہ ہے جو میں ہمیشہ دعا بھی ان کے لیے ہے, انتظامیہ سب کے لیے, کہ خیر کا کام ہے. یہاں سے پہلی دفعہ کوئی ریسرچ بیسڈ نیریٹو پالیسی میکنگ قرآن و سنت کے مطابق ملک کو بھی مل رہا ہے, عالم اسلام کو بھی مل رہا ہے. الحمدللہ یہاں آ کے میں نے 2-3 کتابیں جو مدینہ ماڈل اور آبزرویشنز ان پاکستان آبزرور لکھی. ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے. تمام چینلز کو بھی یہی کہوں گا کہ خیر بانٹیں, خیر تقسیم کریں. سنو ٹی وی آپ کے لیے رول ماڈل ہے اور ہمیشہ توڑنے کی بات نہیں کرتا, جوڑنے کی بات کرتا ہے. ہمارا پیغام محبت ہے, ہمارا پیغام مودت ہے,
ہمارا پیغام خلافت کا ریوائول ہے، مطلب عدل و انصاف اور مساوات کا قیام۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔